किसी को जहन्नम में डाला जाएगा तो जानते हो एक जहन्नमी की दाढ़ ये होती है अंदर, दांत के सबसे अंदर वाला हिस्सा दाढ़ कहलाता है। दाढ़ कितनी फूल जाएगी जब जहन्नम में डाला जाएगा। वो एक घुड़सवार इस पर बैठकर सफर करे, एक दाढ़ इस कोने से लेकर दाढ़ के दूसरे कोने तक, दूसरे हिस्से तक, तो एक हदीस में आता है कि उसको 40 दिन लग जाएंगे, एक हदीस में आता है कि उसको 70 दिन लग जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ये दाढ़ कितनी फूल जाएगी। जब दाढ़ का यह हाल होगा तो इंसान का क्या हाल होगा। लाबिसीना फीहा अहकाबा, पढ़े हो ना कुरान, अम्मा यतसालून की सूरत पढ़िए, उसमें आएगा ये लाबिसीना फीहा अहकाबा। जहन्नमियों को हकबों उसमें रखा जाएगा। हकब, हकब किसको कहते हैं? एक हकब कितना होता है मालूम है आपको? एक हकब 70 साल का, और साल भी ऐसे नहीं जैसे हमारे और आपके यहां होते 365 दिन का एक साल, 1000 दिन का एक साल नहीं, 1000 दिन का एक दिन। हम लोगों के यहां तो 300, कैसे समझाऊं, यहां बहुत धीरे से स्पीड करना पड़ेगी आपको, समझिए। हमारे यहां 365 दिन का क्या होता है? एक साल। लेकिन वहां 1000 दिन, जैसे हमारे यहां 1000 दिन होते हैं ना, एक दिन 2 दिन, 24 घंटे का एक दिन, 1000 दिन का एक दिन होगा। अब ऐसे जोड़िए, जब 1000 दिन का एक दिन होगा तो एक साल कितने दिन की होगी? हमें नहीं मालूम, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, बीकॉम एमकॉम आपने किया, आप जोड़ लीजिएगा। 1000 दिन का एक दिन तो एक साल कितने दिन की होगी? फिर 70 साल कितने दिन की होगी? अब आप अंदाजा लगाइएगा। ये जहन्नम में जिसको डाला जाएगा ये वो इंसान होगा जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे, और जिसको जहन्नम में डाला गया होगा वो जहन्नम में सबसे कम अगर मुद्दत रहेगा तो कम से कम एक हक में रहेगा। एक हक का मतलब कम से कम 70 साल, और 70 साल का मतलब 1000 दिन का एक दिन, फिर एक साल कितने दिनों की? ऐसे 70 साल। ये वो आदमी जहन्नम के अंदर रहेगा जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे। सोच लीजिएगा, बहुत आसान है ना, गुनाह करना बहुत आसान है, लेकिन ये ईमान हमें रखना पड़ेगा। जहन्नम की जो अल्लाह के नबी ने जो नक्शा खींचा है वो हमें मानना पड़ेगा। यूता भी जहन्नम यौमइज़िल्लहा, कयामत के दिन ये जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। 70 अल्फ ज़माम, 70,000 लगामें डालकर जहन्नम को लाया जाएगा। कितनी लगामें? घोड़े के अंदर लगाम डाली जाती है उसको खींचने के लिए, जहन्नम के अंदर कितनी लगामें पड़ी होंगी? 70,000। मा कुल्ल ज़मामिन 70 अल्फ मलकिन यजुर्रूनहा, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे। कितने? 70,000 लगामें कितनी होंगी? 70,000। और हर एक लगाम को कितने फरिश्ते खींच रहे होंगे? 70,000। और एक फरिश्ते की ताकत का हाल क्या होगा आपको मालूम है? बुखारी तफसीर इब्न कसीर के अंदर नकल किया गया है कि हजरत जिब्रील के 360 पर हैं। कितने पर हैं? 360 पर। किसके? जिब्रील के। जिस दुनिया में हम रहते हैं ऐसी 50,000 दुनिया जिब्रील अपने एक पर उठा सकते हैं। 360 पर नहीं, एक पर उठा सकते हैं और उसको जमीन व आसमान के बीचों बीच ले जाकर पटक सकते हैं। ये जिब्रील के एक पर की ताकत का हाल है, 360 परों की नहीं, एक पर की ताकत का हाल ये है। तो 360 पर, और जब जिब्रील की ताकत का यह हाल है तो एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे, तो 70,000 लगामों को कितने फरिश्ते? फिर जहन्नम की ताकत का अंदाजा लगाइए। जब जहन्नम को बीचों बीच में लाया जाएगा, वो किल तो बिसलास, जहन्नम कहेगी मुझे 3 लोगों की जरूरत है, मेरे अंदर 3 किस्म के लोग डाले जाएं, 3 किस्म के लोग मुझे चाहिए। अरे अल्लाह, तू जिसको डालना हो तेरी मर्जी, लेकिन मेरी मर्जी यह है कि 3 किस्म के लोग मेरे अंदर डाले जाएं। सबसे पहले इन 3 लोगों को लाओ। अल्लाह पूछेगा कौन? सीधे कहेगी पहली, उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डालो। आय अल्लाह, जो दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाते थे, अपने माँ बाप को सताते थे, माँ और बाप दोनों शामिल हैं, जो दुनिया में इनको सताते थे, इनको तकलीफ देते थे, इनको दुख पहुंचाते थे, अल्लाह सबसे पहले तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट के अंदर इन माँ बाप को रुलाने वाले को डाल, इन माँ बाप के सताने वालों को डाल। अल्लाह उसकी आरज़ू पूरी करेगा, और माँ बाप को धोखा देने वाले, माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप को दुख देने वालों को जहन्नम के अंदर सबसे पहले डाला जाएगा। उसके बाद वो जहन्नम चीख कर कहेगी
की वशैख़ ज़ान, اے اللہ اس بوڑھے آدمی کو جہنم میں ڈال جس نے بڑھاپے میں زنا کیا ہے, جو بڑھاپے میں بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے, جس کی عمر 60-70 سال کی ہے پھر بھی زنا کاری نہیں چھوڑتا ہے, پرائی عورتوں سے غیر عورتوں سے رشتے رکھتا ہے. اے اللہ بوڑھے زنا کاروں کو تو جہنم کے اندر ڈال, میری یہ خواہش پوری فرما. اللہ ان بوڑھے لوگوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالے گا. اس کے بعد وہ کہے کہ اللہ المصورون, تصویر کھینچنے والوں کو, فوٹو کھینچنے والوں کو جہنم کے اندر ڈال. تصویر کشی, ایک بات یاد رکھ لیجئے, تصویر کشی چاہے جیسی ہو, بنا ضرورت کے اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ حرام ہے. چاہے مولانا جرجیس کے ساتھ سیلفی ہی آپ لے رہے ہوں, یہ بھی حرام ہے. یہ چینل والے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, تقریر ایک ضرورت ہے, یوٹیوب پہ جا رہی, پوری دنیا سن رہی, یہ ایک ضرورت ہے. ہم بلا ضرورت کی بات کر رہے ہیں, بلا ضرورت. کسی کے گھر پہ گئے, اب اس کو اپنے دوستوں کو بتانا کہ مولانا جرجیس ہمارے گھر آئے تھے, ناشتہ کیے تھے. اب وہ اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتا ہے, بیٹھ کے فوٹو کھچ کھچ کھچ, ارے آپ کے گھر جرجیس صاحب, ہاں مجھے بھی ملوا دو, اچھا میری دکان پہ آئے تھے, اچھا تم نے مجھے کیوں نہیں ملوایا. یہ شہرت اور بلا ضرورت کے جو فوٹو کھینچ رہے ہو یہ بھی حرام ہے, حرام. شادی میں کھینچ رہے ہیں دولہا کے, دلہن, کون دولہا, دولہا تو سہرا لٹکائے ہوئے اتنا لمبا, ہاتھی کی سونڈ, اور دلہن کا چہرہ لیا جا رہا ہے. کیوں؟ آدمی دولہا تھوڑی دیکھتا ہے, دلہن دیکھتا ہے خوبصورت ہے کہ نہیں. دولہا تو چلتا ہے پہلوے حور میں لنگور, خدا کی قدرت. عورت کی خوبصورتی نظر آنی چاہیے, دولہا تو کالا کلوٹا بھی وہ بھی چلے گا, اس کے کا چہرہ پر سوڑ لٹکا ہوا ہے, سہرا, اور لڑکی کو بھی ویڈیو بنا رہا ہوں کھینچ کے لے جا رہا بنا ضرورت. یہ بھی حرام ہے, چاہے آپ موبائل سے لیں, چاہے آپ کسی کی دکان پر بیٹھ کر لیں یا اپنے گھر پر لیں. اور ایسی تصویر کھینچنے والوں کے لیے جہنم کہے گی اس کو بھی میرے اندر ڈالیے. ہمیں ایمان لانا ہے, جہنم دیکھی نہیں لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے, ہمارا ایمان کہ ہاں جہنم ہے, اور برے لوگوں کو, نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. آج ہی میں اپنے ٹیبلٹ میں دیکھ رہا تھا, مسلم شریف کھول کے پڑھ رہا تھا, اچانک ایک حدیث میرے ذہن میں آئی, ایک دم میری نظر سے گزری. 4 قسم کے جہنمی ایسے ہیں, جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان جہنمیوں کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے اس جہنم کے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہو جائیں گے. وہ تو پہلے ہی سے پریشان ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا, یہ اور چلے گئے, اور یہ اتنا چیخیں گے, اتنا چلائیں گے کہ ان کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہوں گے, اور کہیں گے یہ کون کم وقت یہاں آ گئے جو ہمیں اور پریشان کر رہے ہیں, ہم تو پہلے سے پریشان تھے, انہوں نے اور بڑی مصیبت میں ڈال دیا. کون لوگ ہیں؟ ان میں کچھ لوگ نظر آئیں گے جن کے اوپر آگ کے صندوق معلق کر دیے گئے ہوں گے, صندوق, باکس, آگ کے انگاروں سے بنے ہوئے صندوق ان کے اوپر معلق کر دیے گئے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی اتڑیاں, اتڑی جو پیٹ میں جو آنت ہوتی ہے نا, اتڑی, اپنی اتڑی گھسیٹ رہے ہوں گے, کھینچ رہے ہوں گے, اور اپنی انتڑیاں کھینچ رہے ہوں گے. اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہوں گے, جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہوں گے. ایک ایک کر کے پوچھا جائے گا, ایک ایک کر کے, جن کے اوپر آگ کا صندوق ہوگا, آگ کے انگاروں سے بنا ہوا صندوق معلق ہوگا, پوچھا جائے گا. وہ جہنمی پوچھیں گے ارے یہ کون کم بخت ہے جنہوں نے ہمیں پریشان کر دیا ہے, ان کے اوپر آگ کے صندوق ہیں. ان کو بتایا جائے گا جہنمیوں کو, یہ آگ کے انگاروں سے بنے ہوئے صندوق جن کے سروں پر ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا کرتے تھے, قرض دار ہو کر مرے تھے, لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر کے مرے تھے. ان لوگوں نے لوگوں کے پیسے ہڑپ کر لیے تھے, قبضہ کر لیا تھا زمین و جائیداد پر, یا ان کے پاس کسی کا قرضہ تھا لیکن انہوں نے دینے سے منع کر دیا, بے ایمانی کر لی. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا حق مار کر کھا گئے. پوچھا جائے گا یہ اتڑیاں گھسیٹنے والے لوگ کون ہیں, جو اتڑیاں اپنی گھسیٹ رہے ہیں, اتڑی اپنے گھسیٹ کے چل رہے ہیں. ان سے کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے. یہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے. جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا, ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے. یہ دنیا میں لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے. اور چوتھا آدمی بھی ہوگا, چوتھا آدمی جو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوگا, پریشان ہوگا, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون. کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں
جو لوگوں کی برائیاں اتنے مزے سے کرتے تھے, چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کسی کا تمسخر اور مذاق کتنے اچھے انداز سے اڑاتے تھے, ان کی برائیاں اڑانے میں یہ ایسے مزہ لیتے تھے جیسے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں مزہ لیتا ہے, جیسے وہ انجوائے حاصل کرتا ہے, ایسے یہ لوگوں کی برائیاں انجوائے لے لے کر کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. جہنم کی سزا کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یقین کرنا پڑے گا, جہنم ہے اور اس میں یہ سزا ہمیں اور آپ کو, جس کو بھی جہنم میں جانا وہ ملنا ہے. ہمیں اور دنیا میں دعا کرنا چاہیے, اللہم قنا عذاب النار, اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہنم ابھی خاموش نہیں, جہنم کے اندر ہر قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے, اپنے اپنے گناہوں کے مطابق ان کو جزا و سزا دی جائے گی. عذاب بھی طے ہوں گے. کسی کو آگ کے پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا, کسی کے منہ سے خون اور پیپ نکل رہا ہوگا, کوئی خون کے تالاب میں گوتا لگا رہا ہوگا اور بدبودار خون پی رہا ہوگا, کسی کا سر پھوڑا جا رہا ہوگا, لیکن ہر سزا کا جواب ملے گا. یہ سر جس کا پھوڑا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ جواب ملے گا, یہ وہ ہے. نماز کے ٹائم پر ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے, نماز پڑھتے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے, نماز کے وقت یہ مسجد کے اندر نہیں آتے تھے, ٹال مٹول کر نماز پڑھتے تھے. ظہر کی نماز 12:30 بجے ہوتی ہے, 2 بجے پڑھ رہے ہیں. عصر کی اذان 2:15 2:30 بجے ہوتی ہے, 3 سوا 3 3:30 پہ پڑھ لی. جماعت مل گئی نہ ملی, اکیلے پڑھ لی. یہ وہ لوگ ہیں. آگ کی چٹائی پر جس کو لٹایا جائے گا, جس کی چربی اس سے پگھل رہی ہوگی اور چربی کے پگھلنے سے وہ آگ اور بھڑک رہی ہوگی. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے والے لوگ تھے. پیروں درخت کے اندر الٹا لٹکا دیا جائے گا, الٹا پیر اوپر سر نیچے, اور منہ میں ڈنڈے اور لاٹھی گھسیڑ کر ان کا منہ کھلوایا جائے گا, اور منہ کے اندر سے بہت سی غلاظت اور گندگی باہر نکل رہی ہوگی. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حرام چیزیں کھایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مال حرام کماتے تھے اور یہ کھایا کرتے تھے. یہ مال حرام کھانے والے لوگ ہیں. خون کے تالاب میں, بدبودار خون, اس تالاب میں غوطہ لگا رہے ہوں گے, کنارے آئیں گے, فرشتہ پتھر مارے گا, وہ بالکل بیچوں بیچ میں چلے جائیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو بیاج کھایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو بینک میں اتنا بیلنس جمع کرتے تھے کہ اس کو سود کا کاروبار بنا رکھا تھا, یہ وہ لوگ ہیں جو LIC چلایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو فکس ڈپوزٹ کیا کرتے تھے. 5 لاکھ جمع کیا, میری بیٹی کی شادی ہوگی 8 سال کے بعد 10 سال میں دگنا ہو جائے گا, 5 کے 10 لیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو 1 لاکھ دیتے تھے, 1 مہینے کے بعد 1,20,000 وصول کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جن کو خون کے تالاب میں ڈالا جا رہا, آخرت میں خون کے تالاب میں جن کو ڈبویا جا رہا ہے. اس کے بعد مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے اللہ تعالیٰ کے یہاں 36 درجے ہیں, 36 درجے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے 70 درجے ہیں. 36 درجے والی حدیث زیادہ صحیح اصح ہے. سود اور پیاز کے 36 درجے ہیں. پوچھا گیا سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سود اور پیاز کے کھانے والے کو جہنم کے اندر جو 36 قسم کے عذاب دیے جائیں گے یا 70 قسم کے عذاب دیے جائیں گے, ان میں سب سے ہلکا عذاب اس سود اور پیاز کھانے والے کا وہ ہوگا جو ایک آدمی کو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد دیا جائے گا. ایک انسان جان بوجھ کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے, اس کو جو جہنم میں عذاب دیا جائے گا یہ سود اور پیاز کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اس کے بعد اور جو درجے وہ اس سے بڑے بڑے درجے ہیں. اللہم قنا عذاب النار, اے اللہ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے, یہ دنیا کے اندر ہم اور آپ سوچیں کہ ابھی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے, ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے, ابھی ہم اس پر روشنی ڈال ہی رہے ہیں, ابھی جنت کا ذکر بھی آ گیا, جہنم کا ذکر بھی آ گیا, اور یہ ساری چیزیں غیب کے اندر شامل ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, جہنم کا تعلق بھی غیب سے, کسی نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, چھپی ہوئی ہے, لیکن ایمان رکھنا ہے کہ جہنم میں اس قسم کے عذاب موجود ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں کچھ عورتوں کو سروں کے بال پکڑ کے لٹکا دیا جائے گا. امام احمد اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں سروں کا بال پکڑ کر لٹکا دیا جائے گا, فرنگی کی طرح وہ گھوم رہی ہوں گی, ان کے جسم سے کپڑے اترے ہوئے ہوں گے, ان کے دونوں سینوں میں بریسٹ کے اندر, ان کے دونوں سینوں کے اندر خنجر چبھو دیے گئے ہوں گے, ادھر سے نیچے سے ڈالا گیا ہوگا, اوپر نکال لیا گیا ہوگا, دوسرے بریسٹ کے اندر بھی خنجر ڈالا گیا ہوگا, اوپر سے نکال لیا گیا ہوگا. پوچھا جائے گا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں, یہ کون عورتیں ہیں جن کے
جن کے لٹکے ہوئے بالوں کے بل لٹکا دی گئی ہیں اور ان کے سینوں میں ان کے بریسٹ میں خنجر بھونک دیے گئے ہیں. اللہ جبرائیل نے بتایا اللہ کے نبی کو اے اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں ہیں جو گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سروں پر اوڑھنیاں نہیں ہوتی تھی, یہ اپنے بال غیر مردوں کے سامنے کھول کر چلا کرتی تھی, یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی, یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی, یہ اپنے بال دکھا دکھا کر چلتی تھی. اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں خنجر داخل کر دیے گئے جو اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی, اتنے ٹائٹ بلاؤز پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود جب یہ بازاروں میں چلتی تھی, گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سینے کا ابھار ان کے کپڑوں کے اوپر ان کے کپڑوں کے پہننے کے باوجود نظر آتا تھا. آج یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے. ہماری ماں بہنیں جو ایسا کر رہی ہیں اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہے. جلسہ سن رہی ہیں تو توبہ کریں اور اپنی آخرت بنائیں. الذین یؤمنون بالغیب کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے. چلیے آگے. الذین یؤمنون بالغیب, اگر غیب کے اوپر چلیں اور جنت و جہنم کی نعمتیں اور سزائیں بتانا شروع کر دیں تو تقریر اسی پر ختم ہو جائے گی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب آئیے ایک اور لفظ پر, ویقیمون الصلاۃ, اور جو نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیے ترتیب دیکھیے, کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ نے جنت کس کے لیے رکھی ہے, کامیابی کس کو ملنا ہے. قرآن. دوسری چیز اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر کے قرآن کی تلاوت کرو. تیسری چیز الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھو, اور غیب میں اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, جنت پر ایمان, جہنم پر ایمان, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں.